अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर फैसल वाडा ने दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़ दी है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोदा में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि PTI को निशाना बनाया और कहा कि जो कुछ जो है वो 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मज़ीद बात करें तो अलीमीन गंडापुर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरत करने हैं तो मानिए PTI तैयार हैं। प्रोग्राम के आखिर से में डिबेट होगी। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जो राय है वो PTI की राय नहीं हो सकती और वो PTI की तर्जुमानी नहीं कर सकते। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो जो सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि जो दिफाई बजट है उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि उसको 3 गुना तक बढ़ाया जाए और जो तमाम फोर्सेज हैं उनकी तनख्वाहें भी दुगनी की जाए। फैसल वाडा के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसमें ये भी कहा है कि जो डेवलपमेंट का जो बजट है उसको भी इंतहाई कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी तरक्याती बजट, हाँ जी बिल्कुल भी उनकी प्रपोजल दुरुस्त नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना। पाकिस्तान की जो अवाम है वो जितनी मुश्किलात से दो चार है उसमें डेफिनेटली हम समझते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उन्होंने इस वक्त भारत के दांत खट्टे किए। लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तानी फ़ौज जो है या पाकिस्तान का जो एक अस्करी पूरा सिलसिला है, एक बहुत बड़ा बजट जो है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं अवाम के लिहाज से जो डेवलपमेंट बजट है तो एक बहुत बड़ा खतीर रकम जो है बजट और खतीर रकम ये ऑलरेडी दिया जा रहा है। तो इसी की मौजूदगी के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए हैं तो हर तरह की टेक्नोलॉजी उसी बजट में हमारे पास मौजूद थी और ये रोज़ रोज़ तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। और जो हमारी एक्सपर्टीज़ दिखाई गई, हमारी जो जिस तरह हमने चाइनीज़ हथियारों के साथ किया जो अपना एक रोल प्ले किया हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने, ट्रेमेंडसली मैं समझता हूँ एडमायरेबल है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि इस सारी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को ऑलरेडी आपको पता है ये बजट कहाँ से आता है। ये पाकिस्तानी अवाम अपना पेट काट कर देते हैं। पेट क्या, उनकी आप समझे खालें उतार ली गई हैं, तब जाकर ये कौमी बजट आपका बनता है। और फिर यह है कि IMF जो है इस दफ़ा तो वही बजट बना रहे हैं। इसमें अवाम को तो पहले ही रिलीफ बहुत कम है। तरक्याती बजट का एक बहुत थोड़ी सी एक रकम होती है जो बच बचा के अवाम तक पहुँचती है तरक्याती बजट के नाम पर, और वो भी अगर मैं कहूँ तो 50% से ज़्यादा वो करप्शन की नज़र हो जाता है और कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको भी खत्म कर देना तो फिर पाकिस्तानी अवाम को ना इन सरहदों से निकाल के किसी और मुल्क में आप धकेल दें। जो आपकी तनसीबात हैं उन पे अटैक करें। और ये बात मोदी कहता रहा, अपने आखिरी उसने जो लास्ट किया उसने कहा ये देखो ये तो ना तो मुझ पे अटैक कर दिया। उसमें भी उसने कहा कि हमने फौजी टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया। उनको पता था कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, फौज के ऊपर हमने अटैक्स नहीं करना। और लेकिन आपकी अपनी मुल्क की एक सियासी जमात ने आपके 39 उन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जो कि आपके दिफाई निज़ाम का हिस्सा है। अगर आपका इतराज़ है किसी जनरल से तो आप जाते एहतजाज सड़कों पे करते हैं, लेकिन आपने जब इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया तो ये जो फौजी इंस्टॉलेशन है इनको इससे पहले और कौन निशाना बना रहे हैं? वो इसलिए बना रहे हैं जो कि इस वक्त आपके बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। ख्वारिज कह लें, आप उन्हें कलदम तंजीमें कह लें, उन्हें दहशतगर्द कह दें, वो आपका जो दिफाई निज़ाम है क्योंकि इस दफ़ा जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी क्या थी? वो स्ट्रेटजी ये थी कि जो मैंने आपसे कहा था कि अफगानिस्तान से वार जोनशिप यहाँ गुरीला वार जो की गई उसका रुख अवाम से ज़्यादा इन्होंने फ़ौज और आपके अस्करी जो इदारे हैं प्लस तो आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको स्पेशल टारगेट किया ताकि एक तो थ्रेट परसेप्शन बढ़ाया जा सके, दूसरा जो आपका जो दिफा का नेटवर्क है उसको इस तरह तोड़ा जाए कि आपकी जो मेन आपकी इंस्टॉलेशन है, कहीं छावनी है, कहीं आपकी कोई आप समझे कि आपका असला पड़ा हुआ है तो वहाँ उनको टारगेट किया जाए ताकि कल को जब हमला हो, ये 9 मई को मैं आपको बता रहा हूँ और वो हुआ, लेकिन उन्होंने भी डरते मारे जुर्रत नहीं किया। आपको तो पता था रिस्पॉन्स बड़ा आएगा, लेकिन अपनों किया काम वही किया। अब ये काम अगर इंडिया करे तो हम कहें जी कि देखें जी ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ी उसने ज्यादती की। और अगर दहशतगर्द करे तो हम कहते हैं ये दहशतगर्द है, खारिज है, ठीक है ना। अब इसमें आपको किसी से गिला पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आज अगर बच्चे
مار رہے ہیں معصوم بچے اور کہہ رہے ہیں جی ہمیں احساس محرومی ہے. تو یہ کیسا احساس محرومی ہے جس کے بدلے میں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں؟ مطلب یہ کون سا جواز آپ پیدا کریں؟ بنیادی طور پر یہ جواز پیدا کیا جا رہا ہے. ٹارگٹ پاکستان کا جو دفاعی اور سیکیورٹی کا نیٹ ورک ہے اس کو تباہ کرنا تھا, اور 9 مئی جو تھی وہ ابتدا تھی. اسی طرح کینٹس میں گھسنا, حالانکہ آپ کینٹوں میں نہ جاتے, آپ کو کیا تھا, اور اس دن اسپیشل ایک ٹریننگ تھی اور کہا گیا اور اعلانات کیے گئے, اور وہ آج اگر وہ کہہ رہی ہیں تو اس میں بڑا وزن ہے. اچھا صاحب, کچھ ٹائم بھی تو ہوتا ہے نا, کچھ وقت بھی ہوتا ہے جہاں اس وقت آپ کو قومی یکجہتی کو سمیٹنے کا وقت ہے. آپ ابھی بھی پی ٹی آئی کھیل رہے ہیں, آپ ابھی اس بھی لیے کہ پی ٹی آئی کھیل رہے ہیں, آپ ابھی بھی 9 مئی کھیل رہے ہیں, آپ نے 10 مئی کر لیا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 30-40 ہزار لوگ جو ہے نا جو وہاں سے بلائے گئے اور کہا گیا کہ جناب افغانستان سے لا کے یہاں شفٹ کیے گئے دہشت گردوں کو, یہاں جو دہشت گردے چلے گئے کہ نہیں جی ہم ان کو کیسے کریں, افغان گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آ کے ان کو رکھ لیں, تو اب افغان گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو پاکستانی, لیکن انہوں نے جو اب آ کے دہشت گردی کی. تو یہ اسی طرح ہے کہ جو آپ کے دہشت گرد ہیں, آپ کہیں کہ جی قومی یکجہتی ہے, تو اب دیکھیں ملک کے اندر امن ہونا چاہیے, تو قومی یکجہتی کے تحت جیسے پی ٹی آئی ملک میں امن نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک جماعت کو کہتے ہیں انتشاری ٹولہ ہے, وہ انتشار پھیلاتے ہیں, اس لیے کہ ان کا عمل میں نے 39 آپ کو گنائی ہے, وہ انتشاری ٹولہ نہیں ہے, وہ ٹیررزم تھی جو انہوں نے اس دن کی. اچھا اس کے بعد آپ کیا ٹیررسٹ سے جو آپ کو بم سے اڑا رہا ہے, آپ کی انسٹالیشن کو تباہ کر رہے ہیں, آپ اس کو جا کہیں گے اچھا یار تو نے تباہ کر دی ہے, تو چلا بیٹھتے ہیں, تو دو تباہ کر نہیں, اس کا طریقہ قرار ہے نا, نہیں کیا کریں آپ, سر اب تو سزائیں دینی ہے نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آج انہوں نے سر جو کمپیئر کیا ہے تو عمل وہی ہے. ہمیں تو اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے نا. اسی لیے کہنا نہیں, دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں صرف پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کی انسٹالیشن, فوجی انسٹالیشن تباہ کرتے رہے, وہی کام جو دوسرے دشمن کر رہے ہیں, وہ کوئی قومی یکجہتی کے حقدار نہیں ہے. اچھا جب ہم اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ, جب ہم وکٹری سیلیبریشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کو آپ جپی ڈالیں اور ان کو آجی کھانا کھائیں ہمارے ساتھ. پتہ نہیں دہشت گرد جماعت آپ کے ملک میں کیا رہی ہے. 39 فوجی انسٹالیشن انڈیا نے جرت نہیں کی پاکستان کی جنگ کے دوران ان انسٹالیشن کو اٹیک کرنے کی. سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا, وہ بعد میں انہوں نے کیا, آپ کے ان ایئرپورٹس پہ کیا جس پہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے لوگ جا کے سارا کچھ کر چکے تھے. مثلا یہ کیسی سوچ تھی جس میں آپ کی فوجی انسٹالیشن کو برباد کیا گیا, آپ کے پورے دفاعی نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کی. یہ کیسی پولیٹیکل جماعت تھی؟ یہ دہشت گردی تھی, اور کیا تھا؟ آپ پولیٹیکل لبادے میں یہ سارا کچھ کر رہے تھے. آج آپ کہتے ہیں جی قومی یکجہتی کے نام پر چھوڑ دیں, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں آپ کے لوگ یہاں پر یعنی تقریریں کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب اگر انڈیا آ گیا تو انڈیا کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے. ان کے جو سارے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ بڑی کوششیں ان کے اپنے لوگ کرتے رہے, وہ سوشل میڈیا کی جو ٹیمیں ہیں وہ بیٹھ کے کہتے رہے کہ انڈیا کے لیے بہت اچھا موقع ہے, پاکستان پہ حملہ کر دے. اچھا یعنی کسی بھی موقع پر ڈیبیٹ کا آپ کو موقع ملتا ہے کسی بھی سطح کے اوپر, تو پھر آپ وہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ بار بار اسی کا ذکر کریں گے, آپ بار بار بتائیں گے, جب تک ان کو سزائیں کھیلنا بند نہیں ہوں گے, جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی. دیکھیں میری بات سنیں, ایک بندہ ڈاکو ہے, وہ ڈکیتی مار لیتا ہے, تو اس کے سے صلح کر لیں. عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں, جواب آنے دیں نا, اب آ رہا ہے نا, آ رہا ہے, آنے دیں, سزائیں شروع ہو گئی ہیں, ہونے دیں. لیکن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی جو کہ آپ کے ملک کے اس نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش کریں جو آپ کا دفاعی نیٹ ورک ہے. آپ کیا چاہتے ہیں سارا دفاعی نیٹ ورک ہم برباد کر دیں اور پاکستانی قوم پر انڈیا چڑھ دوڑے؟ قوم تو ایسے نہیں چاہتی. تو قوم کے اندر جو ایسے لوگ, آپ کے قوموں کے اندر ہی تو آپ کے وہ ہوتے ہیں, غدار پیدا ہو جاتے ہیں, غدار سوچ پیدا ہو جاتی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے نیٹ ورک کو برباد کرنا شروع کر دیں. مجھے بتائیں دنیا کے اندر کتنی قومیں ہیں جو بیرون ملک جا کر جو اپنے ملک کے خلاف اس طرح کرتی ہیں جس طرح یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. تمام ممالک کے اندر مسائل ہوتے ہیں, اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں. اچھا دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جن کی قوم آ کے باہر یہ کہتی ہیں, درجنوں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, کتنے لوگ ایسے ہیں, درجنوں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہی یہ سب, مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے. جی ہو جاتا ہے, عوام باہر آتی ہے, ان کا دعویٰ ہے نا, کوئی مینڈیٹ چوری نہیں ہوا. 2018 میں ہوا تھا چوری, پھر اس کا جواب دیں. تو ہر جماعت کا اپنا نقطہ نظر ہے, وہ ادھر پاکستان میں بیٹھے نا, ان کے نزدیک تو الیکشن. میں کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ تو انڈیا کے اندر ایشو ہے, امریکہ کے اندر ایشو بنا ہوا ہے مینڈیٹ چوری ہونے کا. ٹرمپ نے نہیں کیا تھا, لیکن وہ کیا دوسرے ملکوں میں جا کے کر رہے تھے, پوری دنیا میں تماشا لگا رہے تھے. ٹرمپ کا سب سے زیادہ اس کا رولا تھا کہ جی میرا مینڈیٹ چوری ہوا. اسرائیل کی اپوزیشن یہ باتیں کر رہی ہے, ٹرکی کے اندر یہ ایشو چل رہا ہے. آپ کا جتنا فار ایسٹ کے اندر کئی ممالک ہے جہاں پر فوجی جو آئے ہیں, عامر آئے ہیں, وہاں پر بھی یہ رولا چلتا رہا.
آپ کے افریقہ کے اندر کئی ممالک ہیں جہاں پر یہ سب کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی؟ ابھی وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, اب پی ٹی آئی نہیں کھڑی, سب کی زبان کے اوپر وہ چاہے پی ٹی آئی کے لوگ تھے, وہ کیا وہ پاک فوج زندہ باد پی ٹی آئی کا میں جواب دے دیتا ہوں, پی ٹی آئی بالکل نہیں کھڑی پاک فوج کے ساتھ. اچھا, جو بیرسٹر گوہر نے مبارکباد دی, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں بتانے لگا ہوں نا, میں نہیں کہہ رہا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. جی میں سن لینا, پی ٹی آئی کی بیرسٹر گوہر صاحب نے مبارکباد دی فیلڈ مارشل بننے کے اوپر, بالکل دی ہے. تو علیمہ خان صاحب نے کہا کہ جی یہ کون ہوتے ہیں, یہ تو ہمارے پارٹی کا موقف ہی نہیں ہے. علیمہ خان صاحب کا آج کا بیان پڑھ لے, تو علیمہ خان صاحب کا پارٹی میں کیا تو ڈیزگنیشن ہے؟ یہ پھر وہ نہیں ہے, بیرسٹر گوہر صاحب تو پارٹی کے ترجمان ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, تو ان سے پوچھے نا. تو علیمہ خان صاحبہ کا پارٹی میں کیا وہ لیڈ کر رہی ہیں بھائی, وہ لیڈ کر رہی ہیں. ایک منٹ, ایسے صاحب جو نکال دیں ان کو پارٹی سے, بھی نہ کریں نا. اس وقت پی ٹی آئی کے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے انہوں نے مبارکباد دی ہے آرمی چیف کو. اب کوئی علیمہ خان صاحب ہے جن کا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے, آپ ہی کہتے ہیں ان کا کوئی پارٹی میں عہدہ نہیں ہے نا, لیکن بھائی وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. اب جس ایک شخص کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اظہار لا تلقی کر دینا عمران خان صاحب, کہہ دیں کہ جی میری بہن جو ہے وہ غلط کہتی ہیں, تو اس کو میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب مذاکرات کرنے تلقی کریں نا. ایسے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو بانی پی ٹی آئی تیار ہے. اب کن کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے ہماری کل کے پروگرام میں تھا کہ جناب انہوں نے انکار کر دیا. بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی ہم نے نہیں کہا. بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں. اب کس کی مانے؟ پی ٹی آئی میں اس وقت کتنی جماعتیں ہیں, کس کی بات؟ یہ تو وہ بتائیں گے نا, مجھے تو لگتا ہے ان کے حصے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. ایک ادھر کی بولی بولتا ہے, کوئی ادھر کی بولی بولتا ہے. صورتحال یہ ہے, علیمہ صاحب کچھ کہہ رہی ہیں, بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. کس کی مانے؟ جو اس وقت پارٹی کے چیئرمین ہیں اور جو اس وقت صوبہ چلا رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. کسی سے مذاکرات نہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کے لیے نہیں, تو پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. بیرسٹر صاحب کی مان لیتے ہیں. اچھا, بیرسٹر صاحب کی طرف سے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے, ایسا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو رائے ہے نا, وہ جو ان کی رائے ہے وہ پارٹی کے ترجمان نہیں ہے. بس ختم ہوگی. وہ جو چیئرمین ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. نہیں, وہ چیئرمین کو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. چیئرمین اگر کوئی سٹیٹمنٹ دا تو پھر اس کا میں اسی طرف آ رہی ہوں, تو کیا یہ عمران خان صاحب فیصلہ کرے نا. ایسا میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا علیمہ خان صاحبہ جن کا کوئی عہدہ نہیں ہے, اگر وہ اس طرح کی راہ چلتی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں تو اس کو اہمیت دینی چاہیے, یا اس کی پارٹی میں کوئی اہمیت دینی چاہیے؟ محاسبہ کرنا, وہ ان کی بہن ہے. سب سے زیادہ پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ اس وقت اسٹرانگ ہے یا بشرا بی بی ہے. اگرچہ کہ موروثی سیاست کی بات وہ کہتے ہیں کہ ہم موروثی سیاست نہیں کر رہے, لیکن اس وقت بھی پارٹی جن کے 2 شخصیات کے گرد گھوم رہی ہے, علیمہ خان صاحب ہیں اور کیا نام ہے بشرا بی بی ہے. ٹھیک ہے, تو اب علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ظاہر لا تلقی کر دیں نا. اگر وہ پارٹی چیئرمین کو کہہ رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پارٹی چیئرمین کو چاہیے کہ ان کو نکال دیں, فیصلہ کریں نا. بالکل ایسے ہی ہے پارٹی میں جو اس وقت. اور دوسری بات ہے, کل چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی مذاکرات نہیں, کوئی ایسی آفر نہیں کرائی. آج گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں, تو پھر ان کو بھی نکال دیں. ایسی سٹیٹمنٹ دینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ میں نے اسی لیے کہا ایک پیج پہ نہیں, آپ کی زبان ہی ایک نہیں ہے. دیکھو بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہے, دونوں کو نکال دیں, تو پھر پارٹی کون یا انہیں شوکس کریں. تو پارٹی کون پھر آپ کیا ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا پارٹی سے تعلق کیا ہے, حیثیت کیا ہے ان کی؟ نہیں, علیمہ خان صاحبہ کو ڈس آن کر دیں نا, جس کا تعلق ڈس آن کریں نا. بیرسٹر گوہر صاحب کریں نا, کریں پھر ان کو ڈس آن. کیوں نہیں کرتے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کو تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ان کی پسندیدہ شخصیت ہے, مطلب وہ علیمہ ان کی بہن ہے, نکال دیں نا بیرسٹر گوہر صاحب ان کو. اچھا, جو پارٹی میں اس وقت اتنے اندرونی انتشار ہیں یا جو اندرونی خلفشار ہیں, یہ آپ کہیں پہ کم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن میں؟ مجھے تو بالکل نہیں لگ رہا. اچھا, اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تتر بتر کا شکار ہے, اور اصل وجہ بانی پی ٹی آئی کے باہر نہ آنے کی کیا ہے کہ پارٹی ان کا مقدمہ بہتر طریقے سے نہیں لڑ رہی, یا اس طرح کی جو اندرونی اختلافات ہیں؟ بتا دیتا ہوں مختصر کہ پچھلے دنوں جب بہت ساری باتیں تھی کہ بانی پی ٹی آئی آ رہے ہیں اور ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں, کوئی سلسلہ حل ہو جائے, اس دوران ان کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ایسے دوست تھے جو عمران خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ جناب ایسا کچھ نہ کریں, اور یہ جو آپ کا جو ہے نا آپ کے جو خاص طور پہ سوشل میڈیا ٹیم, یہ آپ کو باہر نہیں آنے دے گی. جب وہ کبھی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے, یہ ایسا طوفان بدتمیزی برپا کریں گے کہ یہ جو ہے پھر آپ اندر رہیں گے. خیر وہ جب پہلے تو نہیں مانے, ان کی جب اتر گئی گورنمنٹ سارا کچھ ہو گیا, تو پھر انہوں نے اپنے دوستوں کی ہیلپ مانگی. وہ دوست آئے اور آ کے انہوں نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے. امریکن جو ان کے دوست تھے سارے, کوئی ڈاکٹر تھے اس کے اندر, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو قائل کیا کہ جناب اس سارے سلسلے کو آپ اس طرح تو ساری زندگی اندر رہیں گے,
آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ چند چھ لوگ جو ہیں، یہ آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے دے رہا، اور جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے تو آپ اس سیاست کو اس طرح کامیاب کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آپ اپنی اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپوزیشن کریں. اگر آپ اس طرح بالکل بغاوت کا تاثر دے کے باہر آ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑی مہلک سیاست ہوگی، آپ اس میں نہیں بچ سکیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. خیر خان صاحب نے اس کے اوپر ہمی بھر لی اور وہ تھوڑے سے مذاکرات چلے بھی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ سوشل میڈیا کو، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ سوشل میڈیا کو پتا ہے، آپ کو جو آپ کے وہ مربع صاحب نے بھی بات کی کہ جناب ان کو تو پیسے ملتے ہیں نا، یہ ان کے تو نوٹ کٹھے ہوتے ہیں، تو خان صاحب اس وجہ سے اندر ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا ٹیم تھی وہ پھر ایکٹیو ہو گئی، جو لوگ اندر دوست آئے تھے ان کے خلاف بھی شروع ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ خان صاحب نے بھی وہ جو مذاکرات ہوتے ہوتے جو کوئی زبان بندی کرنی تھی انہوں نے پھر ان کا ساتھ دیا، پھر سارا کچھ الٹ گیا. تو یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پارٹی کھڑی کہاں پر ہے، اور ان کی ایک ہی سوچ ہے، اس سوچ ہے کہ جی ہم جلا دیں گے، گرا دیں گے، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. تو اس طرح تو نہیں کچھ ہو سکتا. صحیح. اصل پرابلم یہ ہے کہ اگر پارٹی میں اتنی اندرونی اختلافات نہ ہوتے تو شاید بانی پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ پابند سلاسل بھی نہ ہوتے. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اس وقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.